हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शमा खान। दोस्तों, आज की जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ उस वीडियो का टाइटल है द डे व्हेन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ। तो दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये बयान करेंगे और इनकी वीडियो पर मैं 2-3 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, ये भी बहुत अच्छे बयान करते हैं और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा इनका बयान। तो आज जिस वीडियो पर ये मतलब वीडियो में बयान करेंगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ पर मतलब बयान करेंगे और जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई थी और उनके साथ उस वक्त जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी और आज भी मतलब हम याद करके उन्हें रो पड़ते हैं। तो बहुत सैड माहौल होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे आखिरी मोहम्मद थे वो, मतलब आखिरी पैगंबर थे, आखिरी नबी थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और हदीस है जो कम से कम सही बुखारी में 4 दफ़ा डिटेल के साथ आई है। वो सैयदना अबू बकर का खुतबा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद। उसके ऊपर मेरी अलग से भी कई एक वीडियोस रिकॉर्डेड हैं जिसमें मैंने वो अहादीस डिस्प्ले भी की हैं सही बुखारी के अंदर कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सैयदना अबू बकर जो है वो हुजरे आयशा में दाखिल हुए, चूँकि महरम भी थे, और इस हाल में कि उन्होंने देखा कि मस्जिद में झमघटा लगा है और सैयदना उमर जो है वो तलवार उठाए खड़े हैं कि जो कोई कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। सैयदना अबू बकर हुजरे आयशा में दाखिल हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से कफन हटाया और आपके माथे पर बोसा दिया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आप पर 2 मौतें कभी जमा नहीं करेगा। एक मौत आपका मुकद्दर थी, वो तो आपको आनी थी, यानी हर इंसान के लिए एक ही मौत है, दूसरी मौत नहीं। अब आप आखिरत की ज़िंदगी में चले गए तो मौत का मज़ा जो एक दफ़ा तो सबने चखना था वो आपने चख लिया। ये 2 मौतें जमा नहीं करेगा, इसका मतलब ये था कि सैयदना उमर को जो ये गलती लग गई थी कि शायद नबी अलैहिस्सलाम डॉर्मेंट पोजीशन में चले गए हैं और आप दोबारा दुनिया में वापस आ जाएंगे, जिस तरह के सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से वापस आए थे। तो उसकी आपने नफ़ी की कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, एक ही दफ़ा मौत आनी होती है। अब हुजूर को मौत आई, अब आप दुनिया में वापस नहीं आएंगे। सूरतुल वाक़िया में सूरह यासीन में वाज़े मौजूद है कि जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आएगा। और उसके बाद सैयदना अबू बकर, सही बुखारी के अल्फाज हैं, मस्जिद नबवी में आए और देखा कि सैयदना उमर के गिर्द लोग जमा हैं, तो वो सीधा मिंबर पे चढ़े और कहा, उमर को उसके हाल पे छोड़ दो। यानी उस वक्त हज़रत उमर को यानी समझाने की लोग कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, इनको छोड़ दे, आप मेरी तरफ मुतवज्जो। चूँकि सैयदना अबू बकर का एक मर्तबा इस हवाले से सैयदना उमर से भारी था, लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, तो उन्होंने मिंबर पर चढ़ते ही पहला जुमला हम्दो सलाह के बाद जो बोला वो पाकिस्तान के कानून 295C में करोड़ों लोग शायद उससे गुस्ताखाना जुमला समझते हैं, अगर उनको पता ना हो कि ये सैयदना अबू बकर का खुतबा है। हमने सोशल एक्सपेरिमेंट भी किया इस पे, किसी को बताया कि भाई ये देखें, अगर कोई शख्स ये कहे कि जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। तो आगे से जवाब सुनने को मिला, ये कौन गुस्ताख है जिसने ये बात की है? कोई भी नहीं, हुजूर की तो इबादत कोई भी नहीं करता है, कौन जुमले बना दो। तो हमने बताया ये बुखारी शरीफ में कम से कम 4 जगह मौजूद है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल तो कुरान में आया ना। सही बुखारी में हज़रत अबू बकर के खुतबे के अल्फाज ये हैं, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद मर चुके। मात के अल्फाज हैं। फ़इन्नहु मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन
قد مات. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ خطبہ آپ نے یعنی پڑھا، اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. اور امام بخاری نے کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نقل کیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا، جو شاکرین ہوں گے، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے. پھر آپ نے اگلی ایک اور آیت تلاوت کی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 30. انک میت و انہم میتون، اے نبی بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. وہ آیت بھی آپ نے تلاوت کی. تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ساڑھے خلاف آیتاں پڑھ دینا جی قرآن تو بھئی قرآن اگر تھوڑے خلاف آیت ہے نا تو مسلمان نہیں ہو، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہو، نہ کہ یہ کہ اس کے عقیدوں کے خلاف قرآن میں آیت آ جائے. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے خلاف آیتاں پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ پھر تسی تو کافر ہی ہوئے نا. مسلمان کے خلاف تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی نا. اگر آپ کا وہ عقیدہ ہے تو آپ کے خلاف کہاں سے ہوگی. تو صحابہ کرام دیکھیں کہ قرآن سے دلیل پیش کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی بات کی دلیل بھی قرآن سے پیش کرتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے جس کو میں نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں نے کہیں پڑھے ہوئے نہیں یہ دیکھا، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا، کہ حضرت ابو بکر نے ایک فرضی جملہ کیوں بولا. کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جملہ بھی ان لوگوں کے سامنے بولا کہ جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. یہ لوگ ہوتے تو یہ ان کو کھڑے ہو کے کہتے تو کی اتنے تقریریں پہ کرنا ہے، کوئی دروشی پڑھ تو اتنے حضور دی میت ہوتے تو اتنے گستاخانہ آیتاں پڑھ رہے ہیں کہ جی جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں. ایک اتنے لکھے ہے قرآن چ کون بھی گلا بنانا ہے، کوئی عبادت نہیں کرتے، خود سے ہی باتیں بناتے ہو. سیدنا ابو بکر نے بیسیکلی امت کو یہ میسج دیا کہ نبی الاسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو بت نہیں بنانا. اور اس پہ میں بولا کرتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایسی ٹیم اپنے بعد چھوڑی ہے جو ان کی میت پہ ان کے فضائل بیان نہیں کر رہی، توحید بیان کر رہی ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سے بھی آلموسٹ 500-600 سال پہلے ایک شخصیت دنیا میں گزری جس کے نام پہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر صحابہ کرام شروع میں اس معاملے کو کل نہ کرتے. اور یہ انہوں نے اپنی ذاتی اختراع نہیں تھی، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تربیت کا اثر تھا، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو ان کی شان میں بڑھا دیا، ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کر دی. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو دیکھ لیں سیدنا ابو بکر نے عقیدہ توحید اس وقت امت میں راسخ کیا. یہاں تو کوئی پیر کوئی بزرگ مر جاتا ہے نا تو اس کی شان میں نغمے بنا لیے جاتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں آپ، کل خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر وہ کسی نے راتوں رات بیٹھ کے ترانہ بھی لکھ لیا ہے، اور وہ ترانہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو گا بھی دیا ہے، اور ان کی میت کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے نا مخلوقات میں، لیکن آپ کی میت کے اوپر کوئی درود شریف کی کوئی گھیٹیاں نہیں پڑیاں جا رہی ہیں، کوئی چادر نہیں کھلاری ہوئی، توحید کا خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں.
سیدنا عمر کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، جب میں نے ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ اچھا آپ لوگ قرآن و حدیث سنتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، صحابہ قرآن و حدیث اپنے عقیدے کے خلاف سنتے تھے نا تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی، وہ اتنے پشیمان ہوتے تھے کہ میں غلط کانسیپٹ کے اوپر ہوں، میں فوراً رجوع کروں۔ اور سیدنا ابو بکر کے خطبے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ہماری یہ حالت تھی، جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو ہم یہ آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک دوسرے کو یہ آیت سنایا کرتے تھے، گستاخانہ آیت، یہ تو گستاخانہ ہی کہتے ہیں نا، یہ ہوتے تھے جناب ایک دوسرے نو جنا کچھ اور ہی سنا دے، ناتا سناندے رہتے۔ تو صحابہ نے ظاہر ہے انہوں نے تو مشن لے کے چلنا تھا نا، ان کو تو پتا تھا کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا، اس کے بعد وہ امت کے کام حوالے کر کے چلے گئے۔ اب پیغمبر کے ساتھ نسبت اس کی ہوگی، محمد رسول اللہ کا لاڈلا قیامت کے دن وہ ہوگا، حضور کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو جتنا اونچا نعرہ مارے گا۔ یہ چیز نہیں، ہم لوگوں نے تو اس حوالے سے بالکل کانسیپٹ جو ہے نا وہ بدل لیے ہوئے ہیں، چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اور سچا پیروکار کس شخص کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہوگا ان کے دین کے بارے میں۔ یہ بڑی سخت آیت ہے جی، یقین کریں انسان ہل جاتا ہے جتنی بار اسے پڑھتا ہے۔ آیت نمبر ہے 157 اور 158۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یعنی اہل ایمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اس نبی کی پیروی کر رہے ہیں، اس نبی امی کی جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف، جو انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرتے ہیں خبیث چیزیں، یعنی اللہ کے اذن سے وہ شریعت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور جو بوجھ ان پر پڑ چکے تھے، جو ان کے گلوں میں توق تھے، جو خود ساختہ ایک قسم کی شریعت اڈاپٹ کر لی تھی، وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ فالذین آمنوا، پس جو ان پر ایمان لائے، بہی، اس کے اوپر جو ان کے ساتھ نازل ہوا، وعزروا، اور ان کی عزت کرے، ونصروا، اور ان کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی کون ہے؟ جو کہ ایمان لے کر آئے ان پر، اس کے بعد ان کی عزت کرے۔ یہ تو دونوں آسان کام ہے، ایمان بھی لاتے ہیں لوگ، عزت ضرور سے زیادہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کہیں گے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، غلو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے یہ کوئی جملہ بول سکتا ہے؟ اللہ جس کو پکڑ لے گا نا، نبی علیہ السلام اس کو چھڑوائیں گے نہیں، نبی علیہ السلام چھڑوائیں گے اس کو جس کو چھوڑنے کا اللہ اذن دے گا۔ دھونس کے ساتھ کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا، شفاعت بالاذن ہے۔ ہر دفعہ نبی علیہ السلام جا کے سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا اور مقرر کرے گا تعداد کہ اتنے لوگوں کو جن کا ایمان اس لیول کا ہے اب ان کو نکال لیں، جن کا ایمان اس لیول کا ہے ان کو نکال لیں۔ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو عقیدہ ہی گستاخانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان لاؤ اس نبی کے اوپر، عزت کرو، وَنَصَرُوا، اور مدد کرو ان کی کاز میں، ان کے مشن میں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرو اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ تو فلاح کے لیے صرف
ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی مدد بھی کرنی ہے، آپ کی عزت اور تعظیم کے ساتھ آپ کی مدد اور قرآن کی پیروی۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی میت کے اوپر عقیدہ راسخ کر کے بالکل صحیح بات بتا دی، اور آپ دیکھیں صحابہ کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے جا کے اب ڈائریکٹ کوئی بات کرنی ہے، ورنہ آپ دیکھیں حضور کی میت رکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں ڈیٹیل موجود ہے، میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ثقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بیان کی تھی کہ کسی کے دماغ میں بھی یہ مشورہ نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام سے آپ کی ابھی میت باہر ہے، ابھی تو قبر میں نہیں گئے، جو لوگ قبر پہ جا کے مانگتے ہیں اور بزرگ باپوں کی، رسول اللہ تو ابھی ان کی میت باہر رکھی ہوئی ہے، جا کے آپ کے میت سے جا کے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے بعد۔ کسی کو وہم نہیں آیا، بعد کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں۔ تو جس دن ہمارے حضور پاک گزرے تھے اور بڑا مطلب کتنا سیڈ ماحول ہوگا اس وقت، جو لوگ ان کے ساتھ تھے تو وہ کتنا روئے ہوں گے، کس قدر ان کو دکھ ہوا ہوگا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو بہت ہی انہوں نے اتنی مصیبت سہی اور اتنا زیادہ دین پھیلایا اور اتنے ظلم و ستم سہے اور فاقے بھی کیے، مطلب کھانا نہیں ملا کبھی کبھی، مطلب بہت ہی مصیبت سہی انہوں نے، اور اللہ کے حکم سے، اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ اگر تم قرآن مجید کو ہی نہیں مانو گے، قرآن مجید کی راستے پر نہیں چلو گے تو پھر تو تم غلط ہوئے، صحیح تھوڑے ہی ہوئے، پھر تو تم غلط ہوئے۔ جب تم قرآن مجید کے راستے پر نہیں چلو گے پھر تم محمد کے کہتے ہیں نا وہ امت بھی نہیں ہو، مطلب ہم محمد کے راستے پر چلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہمیں ان کی جس طریقے سے انہوں نے دین کو آگے بڑھایا تو ہمیں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی تھوڑی محنت کرنی چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم چوک جاتے ہیں۔ سب باتیں انہوں نے بالکل باریکی سے بتائی ہے، ایک اچھا اور مکمل خوبصورت انسان، اچھائی کا انسان بننے کے لیے ہمیں وہ ساری باتیں بتا کر گئے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ پلیز آپ مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔